बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं असद सुबहानी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। बात करेंगे पैंडेमिक कोविड-19 के हवाले से। लापरवाही और बेख्तियाती से कोरोना बेकाबू, दूसरी लहर में अमवात बढ़ने लगी। 24 घंटों में मजीद 58 मरीजों का इंतकाल। अमवात 9,874 हो गई। मजीद 1,853 अफराद में कोरोना की तशखीस। मरीजों की तादाद 4,71,335 हो गई। 4,22,000 से जायद मरीज सेहतियाब। 39,329 मरीज जेर इलाज। कोरोना का दूसरा स्पेल ज्यादा खतरनाक साबित हुआ है। मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 58 अमवात हुई, जिसके बाद कोरोना से जाँ बहक अफराद की तादाद 9,874 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के मजीद 1,853 केसेज रिपोर्ट हुए, जिसके बाद मरीजों की तादाद 4,71,335 तक जा पहुंची। NCOC के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 24 घंटे के दौरान 33,270 कोरोना टेस्ट किए गए। मुल्क भर में कोरोना एक्टिव केसेस की तादाद 39,329 है, जिनमें से 2,282 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कोरोना से मुतासिर 4,22,132 मरीज सेहतियाब हुए हैं। उधर दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 8 करोड़ हो गई। 17,64,000 हलाकतें। अमरीका में 3,39,000, ब्राजील में 1,90,000, भारत में 1,47,000, मैक्सिको में 1,22,000, रूस में 54,000, फ्रांस में 62,000 और सऊदी अरब में 6,176 अमवात। दुनिया में कोरोना के 5,69,07,000 से ज्यादा मरीज सेहतियाब हो चुके हैं और 2,20,44,000 से ज्यादा जेर इलाज हैं। अमरीका में कोरोना की सूरत हाल सबसे खौफनाक है, जहां 3,39,921 अमवात हो चुकी हैं और 1,94,33,000 से ज्यादा केसेज रिपोर्ट हो चुके हैं। भारत कोरोना के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जहां अमवात की तादाद 1,47,659 और 1,01,88,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तशखीस हो चुकी है। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में पाक फौज का हेलीकॉप्टर शहीद सिपाही के जस्से खाकी को मुंतकिल करते हुए हादसे का शिकार हो गया। पायलट मेजर मोहम्मद हुसैन समेत 4 जवान फर्ज पर कुर्बान हो गए। हेलीकॉप्टर तकनीकी वजूहात की बिना पर हादसे का शिकार हुआ और मुकम्मल तबाह हो गया। ISPR के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान के इलाके मिनीमर्ग में सिपाही अब्दुल कदीर का जस्ते खाकी CMH सुकर्दू मुंतकिल करने वाला हेलीकॉप्टर तकनीकी वजूहात के बिना पर हादसे का शिकार हुआ और मुकम्मल तबाह हो गया, जिसमें पायलट मेजर मोहम्मद हुसैन, को पायलट मेजर अयास, नायक इंसिमाम आलम और सिपाही मोहम्मद फारूक शहीद हो गए। दिसंबर 2007 की 27 की वो शाम हमें अच्छी तरह याद है, जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जलसा खत्म करके वापस जा रही थीं कि अचानक धमाके की आवाज आई। यूं लगा जैसे पैरों तले जमीन निकल गई। खूनी शाम पर एक निगाह डालते हैं इस रिपोर्ट में। 27 दिसंबर 2007 की सुबह से शाम तक जयाले पुरजोश थे, तो बेनजीर भुट्टो भी धमकियों के बावजूद पुरुमीद थीं। और फिर सूरज ढलने के चंद लम्हे बाद कयामत टूट पड़ी। दुख्तर मशरक की रुखसत पर गमजदा लोगों ने चीजों को ही नहीं जलाया बल्कि मौत को भी गले लगाया। 13 साल गुजर गए, लेकिन आज भी उन आंखों के सामने वो लहू ताजा है जो आंखों के सामने गिरा था। भुट्टो के बाद भुट्टो की बेटी कुर्बान हो गई और अब उनका बेटा भी उसी खतरनाक राह पर गामजन है। शायद मौत का डर भी भुट्टो के वारसों से खौफजदा नहीं। मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की शहादत को 13 साल मुकम्मल हो गए। बेनज़ीर भुट्टो की 13वीं बरसी आज मुल्क भर में मनाई जा रही है। पीपल्स पार्टी ने गड़ी खुदा बख्श में पिंडाल सजा लिया।
جلسے کی تیاریاں مکمل ہو گئیں، سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ جیالوں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ بلاول بھٹو زرداری، مریم نواز اور دیگر پیپلز پارٹی کے رہنما خطاب کریں گے۔ سابق وزیراعظم بے نظیر بھٹو کی 13ویں برسی کے موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ جسمانی طور پر وہ ہمارے درمیان نہیں ہے، مگر کارکنان کے لیے رہنمائی کرنے والی روشنی کی صورت میں ہمیشہ موجود ہے۔ بلاول نے کہا کہ بے نظیر بیٹی، بہن، اہلیہ، والدہ اور دلوں پر راج کرنے والی ایک رول ماڈل رہی ہیں۔ ان کا جانی نقصان تاریخ صدیوں تک محسوس کرے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ بے نظیر بھٹو نے نہ صرف خواتین کو متاثر کیا بلکہ قوم کو بھی متحد کیا۔ وہ جمہوریت کی بحالی، انسانی حقوق کی جدوجہد میں پیش رہیں۔ انہوں نے کہا کہ بے نظیر بھٹو کا وژن پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی شکل میں زندہ ہے۔ وزیراعظم پاکستان عمران خان نے کہا ہے کہ ایک کا بیٹا دوسرے کی بیٹی NRO کے لیے جلسے کر رہے ہیں۔ اپوزیشن مجھ سے NRO مانگ رہی ہے۔ کرپٹ لوگ حکومت میں آ کر نظام کو بھی کرپٹ کر دیتے ہیں۔ جنرل مشرف نے ان دونوں لیڈران کو NRO دیا۔ ساری قوم جانتی ہے 30 سال سے ان لیڈروں نے ملک کو لوٹنا شروع کیا۔ نواز شریف، آصف زرداری ایک دوسرے کو چور کہتے تھے۔ آصف زرداری کو نواز شریف نے کرپشن پر جیل میں ڈالا تھا۔ جو اپوزیشن جو حرکتیں کر رہی ہے، میں نے کبھی اپنی پاکستان میں اس طرح اپنے ملک کو انڈرمائن کرنے کے لیے کبھی کسی حکومت کو نہیں دیکھا، اور صرف ایک ان کا مطالبہ ہے کہ ان کو ہم کسی طرح NRO دے دیں۔ یعنی جو چوری انہوں نے 30 سال سے کر رہے ہیں اور پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں، کسی طرح اتنا بلیک میل کریں، مجھے تو ان کو پتہ ہے کر نہیں سکتے، تو اس لیے اداروں کو اتنا بلیک میل کریں کہ کسی نہ کسی طرح پریشر میرے پہ ڈالیں کہ ان کی چوری کے لیے ہم ان کی چوری معاف کر دیں۔ یہ سب یاد رکھ لیں، اگر ان چوروں کو کسی حکومت نے NRO دیا تو وہ اتنی بڑی اس ملک سے غداری کرے گا کہ دشمن وہ کام نہیں کرے گا جو وہ حکومت کرے گی ان کو چوری کو معاف کر کے۔ جنرل مشرف نے ان دونوں لیڈروں کو NRO دیا، اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ 10 سالوں میں پاکستان کا قرضہ 4 گنا زیادہ بڑھا۔ کوئی بتائے کہ پیسہ کدھر گیا ہے؟ جب ہم آئے تو جتنا ہم نے ٹیکس کا پیسہ اکٹھا کیا پہلا سال، اس کا آدھا چلا گیا ان کے لیے ہوئے قرضوں کی قسطیں ادا کرنے میں۔ یعنی 4000 ارب ٹیکس اکٹھا ہوا، 2000 ارب قرضوں کی قسطیں دینی تھی ان کے لیے ہوئے قرضوں پہ، تو دوسرے سال 2700 ارب ہمیں قرضوں کی قسطیں واپس کرنی پڑی۔ اس لیے آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں وفاقی وزیر۔ اپوزیشن والے اپنے آپ کو جمہوری کہتے ہیں اور اپنی فوج کو کہتے ہیں الیکٹڈ حکومت کو گرا دو۔ ملک کی تاریخ میں جس طرح سیاسی اپوزیشن جماعتوں نے فوج پر حملہ کیا وہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ زبان استعمال کی جا رہی ہے جو بھارتی پروپیگنڈا مشین پاکستان کے خلاف استعمال کرتی ہے۔ وزیراعظم نے چکوال میں مختلف ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد بھی رکھا۔ کہنا پڑتا ہے کہ وہ زبان استعمال کی جا رہی ہے جو ہندوستان کی پروپیگنڈا مشین پاکستان کی فوج کے خلاف استعمال کرتی ہے۔ ایک آپ کی پتہ نہیں کتنوں کی نظروں سے گزرا کہ ہندوستان نے فیک میڈیا سائٹس بنائی ہوئی تھی، کوئی 700 فیک اخبار بنائے ہوئے تھے، اور اس کا صرف سب سے زیادہ مقصد یہ تھا کہ پاکستان کو ایک بری نظر میں دنیا میں پیش کریں، پاکستان میں کہیں کہ افراتفری پڑی ہوئی ہے تاکہ کوئی باہر سے سرمایہ کاری نہ کرے پاکستان میں۔ اور پھر پاکستانی فوج کو خاص طور پہ، کیونکہ ہندوستان چاہتا ہے کہ پاکستانی فوج کمزور ہو، اور اب سے نہیں پہلے سے وہ چاہتے ہیں، ان کی پوری ایک پلاننگ ہے کہ دنیا میں پاکستانی فوج کو ایک ایسی نظر پیش کیا جائے کہ وہ ایک روگ آرمی ہے، وہ دہشت گرد ہیں۔ تو بدقسمتی سے پتہ یہ چلا کہ یہ جو فیک سائٹس تھیں ہندوستان کی، یہ اس اپوزیشن کو بھی اے پی ڈی ایم ہے، اس کو بھی آگے وہ پروموٹ کر رہے تھے، اور کئی ایسے صحافی ہیں جو ان کو بھی پروموٹ کرتے ہیں، اور وہ ہندوستان کی اس ڈس انفارمیشن کے حصہ تھے۔ پہلی دفعہ ہوا ہے
کہ پاکستان کی اپوزیشن اس طرح پاکستان کی فوج کو ٹارگٹ کر رہی ہے، آرمی چیف کو، آئی ایس آئی چیف کو، اور ٹارگٹ کیا کر رہے ہیں، کیا رہے ہیں کہ جناب الیکشن جو تھا وہ انہوں نے کیونکہ فوج نے دھاندلی کروائی اس لیے سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے۔ کوئی ان سے پوچھے کہ اگر الیکشن میں دھاندلی ہوئی تھی تو کیا آپ گئے تھے الیکشن کمیشن کے پاس، کیا آپ سپریم کورٹ گئے، کیا آپ پارلیمنٹ میں آئے؟ کوئی آپ نے فورم پہ کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے؟ تو نہ ثبوت دیے، نہ کسی فورم پہ گئے اور پاکستانی فوج کو اٹیک کرنا شروع کر دیا کہ جی انہوں نے ایک سلیکٹڈ حکومت لے کے آئے۔ فوج کو کہتے ہیں کہ اگر آرمی چیف الیکٹڈ حکومت کو نہیں گراتا تو فوج اس کو ہٹا دے، اور کہتے ہیں ڈیموکریٹک۔ تو میں اس لیے آج اس پلیٹ فارم سے، کیونکہ یہ وہ خاص طور پہ یہ سارا وہ علاقہ ہے جس میں لوگوں نے فوج میں جا کے بڑی اپنے ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور آج بھی ہماری فوج قربانیاں دے رہی ہے۔ مریم نواز شریف کا کہنا ہے کہ سیاسی مخالفین کو چور کہنے والا کہتا ہے میری تیاری نہیں تھی، اپوزیشن کو حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے فوج کی ضرورت نہیں ہے۔ سکھر میں ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون کے نائب صدر کا کہنا تھا کہ میں کارکنوں کو سلام پیش کرتی ہوں۔ مسلم لیگ نون کے بارے میں مشہور ہے کہ ہمیشہ حکومت بنانے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ نون لیگ کے کارکنوں نے ظلم کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا۔ مشکل حالات کے باوجود عوام نے نون لیگ کا ساتھ دیا۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ جب بھی ملک کی ترقی کی بات آتی ہے تو نواز شریف کا نام آتا ہے۔ معاون خصوصی فردوس عاشقبان کہتی ہیں جعلی راجکماری کی آمد سے بھٹو اور بی بی شہید کی روح تڑپ اٹھی ہوگی۔ وراثت پر قابض گروہ نے ان کی قربانیوں کو ذاتی مفاد پر قربان کر دیا۔ نواز شریف کو گلے لگا کر بھٹو اور بی بی شہید کے جمہوری فلسفے کو تار تار کر دیا گیا۔ بھٹو کے اصل وارث در بدر اور قابضین جمہوریت کے خلاف سازشیں کرنے میں مصروف عمل ہیں۔ جس ٹولے نے بھٹو کے حقیقی ویسے کو حق نہ دیا وہ سندھ کے عوام کو کیا انصاف دیں گے؟ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کہتے ہیں سڑکوں پر گھسیٹنے والے آج ایک دوسرے کے مہمان بن گئے۔ آج ذوالفقار علی بھٹو اور بی بی شہید کی روح کو تکلیف پہنچ رہی ہوگی۔ ان کے فلسفے اور نظریات کے بدترین مخالف آج ان کے گھر برآشمان ہیں۔ ان کا ایجنڈا اپنی ذات سے شروع ہو کر اپنی ذات پر ختم ہو جاتا ہے۔ ان کے پاس عوام کے لیے کچھ نہیں ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کی اپوزیشن پر تنقید، کہتے ہیں ان کے فلسفے اور نظریات کے بدترین مخالف آج ان کے گھر پر برآشمان ہیں۔ ان کا ایجنڈا اپنی ذات سے شروع ہو کر اپنی ذات پر ختم ہو جاتا ہے۔ ان کے پاس عوام کے لیے کچھ نہیں ہے۔ جبکہ معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں منافقت کی سیاست کا مقابلہ ہو تو شریف خاندان پہلے نمبر پر آئے گا۔ اپوزیشن عوام کو اب بے وقوف نہیں بنا سکتی۔ عوام کے سامنے زرداری کو چور ڈاکو کہا جا رہا تھا، سر محل کے خلاف احتجاج کیا جا رہا تھا، خود لندن میں جائیدادیں اور مال چھپایا جا رہا تھا، اور دوسرے بھائی ٹی ٹی ایکسپرٹ بنے ہوئے تھے۔ معاون خصوصی شہباز گل کی پی ڈی ایم پر تنقید، کہتے ہیں اپوزیشن اب عوام کو بے وقوف نہیں بنا سکتی۔ عوام کے سامنے زرداری کو چور ڈاکو کہا جا رہا تھا، سر محل کے خلاف احتجاج کیا جا رہا تھا، جبکہ خود لندن میں جائیدادیں اور مال چھپایا جا رہا تھا، دوسرے بھائی ٹی ٹی ایکسپرٹ بنے ہوئے تھے۔ وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری کہتے ہیں حکومت کو اپوزیشن کو نکلنے کا راستہ دینا چاہیے، ہمیں مذاکرات کا دروازہ کھلا رکھنا چاہیے۔ فضل الرحمان کی پارٹی میں جو ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے یہ سلسلہ یہیں تک نہیں رکے گا بلکہ یہ نون لیگ تک جائے گا۔ فواد چودھری کہتے ہیں حکومت کو اپوزیشن کو نکلنے کا راستہ دینا چاہیے، ہمیں مذاکرات کا دروازہ کھلا رکھنا چاہیے۔ فضل الرحمان کی پارٹی میں جو ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے یہ سلسلہ یہیں تک نہیں رکے گا بلکہ یہ نون لیگ تک جائے گا۔
نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے یا وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ tvtoday.news.tv.